सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार तौफीक भट्ट ने अपने कॉलम में ऐसा क्या लिखा कि ब्यूरोक्रेट एनसीसीआईए दरख्वास्त देने पहुंच गए। कुछ ब्यूरोक्रेट कहते हैं कि हमसे गैर मुल्की शहरियत की बातें करें, नजायज माल कमाने की बातें की जाएं, एक दो जुमले भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इंतकामी कार्रवाइयों पे उतर आते हैं। सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार तौफीक भट्ट साहब, इन्होंने कुछ रोज़ कबल रोज़नामा नई बात में कॉलम लिखा। उस कॉलम लिखने और शाया होने के बाद ब्यूरोक्रेट्स इनके ख़िलाफ़ एनसीसीआईए में दरख्वास्त देने पहुंच गए। ऐसा क्या इन्होंने कॉलम में लिखा? ये सिर्फ कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी ही नहीं है, बल्कि ये मीडिया स्टडी के स्टूडेंट्स को 33 साल से पढ़ा भी रहे हैं। इनसे जानते हैं। ये मेरे ख़िलाफ़ नहीं है, ये इन्होंने अपने ख़िलाफ़ इक़दाम उठाया है। और ये एक साहब हैं जो पैस एक तंज़ीम है, जिसे पहले आप डीएमजी ऑफिसर्स कहते थे। इनकी एक तंज़ीम है जिसकी लीगल पोजीशन जो है वो पता नहीं क्या है क्या नहीं। मेरे जो वकला हैं वो इसको देख रहे हैं कि ये तंज़ीम जो है बन सकती है या नहीं बन सकती। तो इनके एक प्रेसिडेंट ने इनफरादी तौर पे एनसीसीआई में एक दरख्वास्त दी है मेरे 11 जून को छपने वाले एक कॉलम पे, जो मैंने इरशाद भट्टी साहब के बारे में लिखा। मैंने बड़ी तफसील से लिखा कि उन्हें अपनी बात कहने से पहले जो चीफ़ सेक्रेटरी के घर के हवाले से थी कि वहाँ पे 22 करोड़ रुपया ख़र्च हुआ, उन्हें पूरी छानबीन कर लेना चाहिए थी। लेकिन अगर उन्होंने छानबीन नहीं की और उन्होंने माज़रत कर लिया और माफ़ी मांग लिया है, तो अब हमारी जो सरकार है, हमारे जो हुक्मरान हैं या हमारे जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, अफसरान हैं, उनको भी बड़ेपन का मुजाहरा करना, अब उनको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। और इसमें मैंने एक मिसाल दी साबिक निगरान वज़ीर आज़म मलिक मिराज खालिद साहब की, जो बहुत ही अजीम और नफीस इंसान थे। तो मैंने लिखा कि एक बार हमारे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, अब उनका इंतकाल हो गया, बहुत अच्छे आदमी, डॉक्टर सफ्तर महमूद साहब। तो उन्होंने किसी बात से खफा हो के मिराज खालिद साहब के बारे में उनके ख़िलाफ़ एक सख्त कॉलम लिख दिया। मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतने नफीस और अजीम इंसान और फिर निगरान वज़ीर आज़म, तो उनके बारे में उन्होंने ऐसा लिख दिया। उसका एक पस मंज़र था उस कॉलम लिखने का, जो मैं अपने कॉलम में लिख चुका हूँ, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। वो जब कॉलम मेरा छपा, जवाबी कॉलम सफ्तर महमूद साहब के ख़िलाफ़, तो मुझे मिराज खालिद साहब की कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें नहीं पता कि डॉक्टर साहब कितनी तारीख़ की कितनी खूबसूरत किताबों के मुसन्नफ़ हैं, तहरीक पाकिस्तान के लिए उन्होंने इतना लिखा, और आपने बड़ी ज़्यादती की है। तो मैं हफ़्ते को लाहौर आऊँगा इस्लामाबाद से, तो मैं आपको साथ लेके जाऊंगा और आप जाके डॉक्टर सफ्तर महमूद साहब से अपने कॉलम पे माफ़ी मांगिएगा। तो वो मुझे हफ़्ते को साथ ले गए उनके घर पे, और जाके उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, इसने जवाबी कॉलम आपने मेरे ख़िलाफ़ जो भी लिखा वो आपका राइट है, कोई मसला नहीं है, मुझे उससे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन इसने जो तौफीक भट्ट ने जवाबी कॉलम आपके ख़िलाफ़ लिखा, मुझे उसकी बड़ी तकलीफ़ हुई। तो ये चूँकि मेरा बेटा है, बरखुरदार है, मैं इसको डांट भी सकता हूँ, तो मैं इसको आपके पास ले आया हूँ, ये आपसे माज़रत करता है। तो डॉक्टर सफ्तर महमूद साहब मलिक मिराज खालिद साहब के इस अमल पर इतने शर्मिंदा हुए और दिल गिरफ्ता हुए कि उनका हाथ पकड़ के मलिक साहब का रोने लग कि जी आप इतने अजीम इंसान हैं। सफ्तर महमूद साहब बहुत ही रोए, और फिर उन्होंने जो कॉलम मिराज खालिद साहब के ख़िलाफ़ लिखा था उस पर उन्होंने माफ़ी मांगी। तो मैंने ये लिखा इस कॉलम में, जिसको बुनियाद बना के ये एक साहब मौजूदा भी सियासतदान जो है जिसको बुनियाद बना के ये जो बड़ा करें एनसीसीआई में गए हैं जो साहब भी, मैंने लिखा कि वो अजीम लोग, वो अजीम ब्यूरोक्रेट, वो अब कहाँ चले गए जिनको हम ये अखलाक की बातें बताएं कि जनाब हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े इस तरह की अखलाकियात का मुज़ाहरा करते थे, इस तरह उनके दिल बड़े होते थे, वो लोगों को माफ़ करते थे, दरगुज़र करते थे, दिल कुशादा रखते थे अपने लिए। तो मैंने कहा अब तो हमारे चंद, या मैंने लिखा कि कुछ ब्यूरोक्रेट उर्फ ब्यूरोक्रेट जो हैं, ये अब और ही तरह की बातें सुनना चाहते हैं।
یہ کہتے ہیں کہ ہم سے غیر ملکی شہریت کی باتیں کریں کہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے ناجائز مال کمانے کی باتیں کی جائیں کہ ہم وہ کیسے کما سکتے ہیں. اور یہ ہم سے کہ ہم دیر تک اپنے جو عہدے ہیں ان سے کیسے چمٹے رہ سکتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ بیوروکریٹس کو یہ لفظ تو نہیں چوبا آپ کا لکھا ہوا بیوروکرپٹ؟ بھئی اصل مسئلہ یہ ہے نا، لیکن میں نے تو ان لوگوں کو، ان افسروں کو بنیاد بنا کے بیوروکرپٹ کہا جن کے نیب میں کیسز چلے، جن کے چل رہے ہیں. لیکن آپ کے کالم میں تو کسی کا نام ہی نہیں ہے. نام ہی نہیں ہے نا. یہی تو مسئلہ ہے کہ اب کم ظرفی کی لوگ اور عدم برداشت کی اس قدر انتہا پہ چلے گئے. اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ ہمارے بیوروکریٹ جو مقابلوں کے بڑے بڑے، میں کچھ کی بات کر رہا ہوں، یہ مقابلوں کے بڑے بڑے امتحان پاس کر کے آتے ہیں، اگر ان میں برداشت ہی نہیں ہے اور اگر یہ بے ضرر سے ایک دو جملے بھی برداشت نہیں کر سکتے اور انتقامی کارروائیوں پہ اتر آتے ہیں، تو آپ ان کا مینٹل لیول ذرا چیک کریں. یہ جو کچھ لوگ ہیں، یہ تو کچھ سالوں سے ہو رہا ہے کہ برداشت ختم ہو گئی ہے. آپ اگر بتا رہے ہیں ایسے ہی ہے بالکل. اگر آپ پرانی دور کو دیکھیں اس میں ایسا نہیں تھا. ہمیں آپ نے بھی اتنا عرصہ صحافت کی ہے، آپ کی زندگی گزر گئی ہے، لیکن اب جو صحافت ہو رہی ہے اس میں اور ماضی میں جو صحافت ہو رہی تھی کیا فرق آ گیا؟ پیپلز پارٹی کے ایک منسٹر تھے شاہ محمود قریشی، اب جیل میں ہیں. وہ وزیر خارجہ تھے. تو ایک بار میں نے ان کے بارے میں کچھ لکھ دیا تو ان کی مجھے کال آ گئی. مجھے کہتے ہیں کہ بھائی آج میں لاہور آیا ہوا ہوں، تو آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا جی میں اپنے گھر پہ ہوں. تو کہنے لگے مجھے آپ سے ملنا ہے، بڑے دن ہو گئے ہماری ملاقات نہیں ہوئی. تو میں بڑا شرمندہ ہو رہا تھا کہ یار میں نے ان کے بارے میں ایک ناپسندیدہ سا جملہ کیوں لکھ دیا. اب یہ آئیں گے، ہم اکٹھے بیٹھیں گے، چائے پئیں گے، تو مجھے کتنی شرمندگی ہوگی کہ یار میں نے کیوں ان کے بارے میں لکھا. اچھا وہ تشریف لائے، میرے پاس دیر تک بیٹھے رہے. انہوں نے اس کالم کے بارے میں یا اس جملے کے بارے میں ذکر ہی نہیں کیا. انہوں نے صرف یہ کہا کہ مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا کہ بھائی سے ملاقات ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا. اور انہوں نے مجھے اپنے لکھے ہوئے ایک جملے پر شرمندہ ہونے کا ایسا موقع فراہم کیا کہ وہ شرمندگی میری کئی دن تک نہیں جا سکی. لیکن آج کا جو دور چل رہا ہے اس میں حکومت ہو یا پھر کوئی بھی سرکاری ادارہ ہو، آپ اس کے خلاف صحیح خبر بھی دے رہے ہیں یا اس سے اس کی اصلاح ہو رہی ہے تو وہ ناراض ہو رہا ہے اور وہ آپ کو یہ دھمکی دیتا ہے کہ میں پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی کروں گا. یہ ایک تو پیکا جو ہے نا، اس کا ٹیکا، یہ بڑا میں سمجھتا ہوں عذاب ہے. اب میرے خلاف یہ گئے ہیں این سی سی آئی میں. تو کیا توفیق بٹ کے خلاف بھی اب پیکا ایکٹ کے خلاف این سی سی آئی میں نہیں. دیکھیے یہ تو اب امتحان ہے این سی سی آئی اے کا. وہاں پہ جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، بہت گریٹ نفیس آنیسٹ افسر اس ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں وہ افسر. اب یہ ان کا امتحان ہے کہ کیا وہ کسی کے انفلوئنس میں آ کے وہ اس پہ کیا کارروائی کرتے ہیں. کیونکہ کسی اخبار میں لکھا ہوا کالم جس میں کسی کا نام بھی نہیں لکھا وہ پیکا میں آتا ہی نہیں ہے، وہ این سی سی آئی اے کا دائرے اختیار میں آتا ہی نہیں ہے. اگر یہ انہوں نے زبردستی بنایا تو پھر ہم انشاءاللہ اپنے میرے جو وکلاء ہیں ان کی ٹیم، ان کا پینل جو ہے وہ میں نے تیار کر لیا. چونکہ وہ کاظم خان صاحب جو ہیں سی پی این ای کے صدر، انہوں نے مجھے پہلے ہی خود فون کر کے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کے خلاف اس طرح سے یہ لوگ جا رہے ہیں اور یہ چیف سیکرٹری کے پاس گئے ہیں اور ان سے اجازت لی ہے چیف سیکرٹری سے کہ آپ کے خلاف کارروائی کی، تو آپ تھوڑا جو ہے وہ رہیے گا. تو اس دن سے لے کے اب تک میں نے اسی پہ کام کیا ہے اور میں نے اپنا کام پورا کر لیا ہے اور انشاءاللہ پورا گریس کے ساتھ ہم جو ہے وہ ان کو صاحب ہیں جو میرے خلاف درخواست لے کے گئے ہیں. اور پھر یہ آپ دیکھیے، یہ کہتے ہیں کہ جی اس سے ادارہ بدنام ہوا ہے، پیس جو ہے. بھائی بیوروکریٹ جو ہیں وہ صرف پیس کے ہیں، وہ تو پورے پاکستان میں، وہ ریلوے کے گروپ کے ہیں، وہ انکم ٹیکس گروپ کے ہیں، وہ کسٹم سروس کے ہیں، وہ صوبائی سروسز کے ہیں. یہ جو صاحب گئے ہیں این سی سی آئی اے میں، انہوں نے خواجہ آصف کو نوٹس دیا تھا جب اس نے کہا تھا کہ پاکستان کی آدھی
بیوروکریسی جو ہے وہ کرپٹ ہے اور پرتگال میں جائیدادیں بنا رہی ہے اور باہر جائیدادیں بنا رہی ہے. پھر جو IMF نے ایک کرپشن کے حوالے سے پاکستان کے اداروں میں کرپشن کے حوالے سے جو اتنی لمبی چوڑی رپورٹ دی جس میں انہیں لکھا کہ اتنی کرپشن جو ہے وہ ہو رہی ہے، تو کیا یہ جو افسران ہیں یا یہ جو افسر ہے یہ جو درخواست لے کے گئے ہیں یہ اس IMF کے خلاف کہیں پہ گئے ہیں؟ پھر یہ ابھی کل کی بات ہے، رؤف کلاسرا صاحب نے ایک فیڈرل سیکرٹری کے بارے میں لکھا، اب ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، ان کے بارے میں یہ لکھا کہ جی انہوں نے اتنی لوٹ مار جو ہے وہ کی ہے. وہ ہارون اختر صاحب کی وزارت کے کوئی پتہ نہیں سیکرٹری ہیں یا کیا ہے. تو یہ رؤف کلاسرا صاحب کے جو ہے وہ اس پہ گئے ہیں. پھر یہ جو اکاؤنٹس اینڈ آڈٹ کے جو ہمارے ادارے ہیں یہ ہمیشہ اپنی رپورٹ میں بتاتے ہیں کہ اربوں خربوں کی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں اداروں میں. وہ بے ضابطگیاں میں نے کی ہیں. پھر میرے مخاطب تو وہ ہیں جن کے نیب میں کیسز چل رہے ہیں، جن کے اینٹی کرپشن میں کیسز چل رہے ہیں. یہ خود بتا دیں آ کے کہ کس کس کی جائیدادیں باہر ہیں، کس کس کے بچے باہر پڑھتے ہیں، کس کس کی جو شہریت ہے وہ غیر ملکی ہے. بے شمار لوگ اس ادارے میں بہت ایک ایمانداری والی زندگی گزار رہے ہیں. وہ کم ہیں، وہ کسٹم میں بھی ہیں، وہ پیس میں بھی ہیں، وہ انکم ٹیکس میں بھی ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ ان میں جو کرپٹ لوگ ہیں ان کی جو کرپشن کے معاملات ہیں اور وہ مطلب اتنے زیادہ ہیں کہ یہ جو بیچارے اچھے لوگ ہیں ان کی اچھائی بھی ان معاملات میں بعض اوقات دب جاتی ہے. لیکن کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ نے تحریر لکھی، شائع ہوئی، لوگوں نے پڑھی، تو صرف اس میں ایک لفظ جو تھا بیوروکریٹ کی جگہ پہ بیوروکرپٹ، کچھ وہ چبا صرف کچھ بیوروکریٹ کچھ وہ چبا صرف. جی بالکل وہ چبا ان کو لفظ بیوروکریٹ جو ہے. اگر اس کو میں نے بیوروکرپٹ لکھا ہے تو یہ اس میں، اور پھر میں نے تو کچھ کا لفظ استعمال کیا. اس میں پورا کوئی ادارہ کیسے آ سکتا ہے؟ اس میں جو صاحب NCCIA میں گئے ہیں وہ متاثرہ فریق کیسے ہیں؟ وہ ثابت کریں کہ جی یہ میرے بارے میں لکھا ہے اشارتاً کہ جی مجھے انہوں نے کرپٹ کہا ہے. ان کو کیسے پتہ ہے کہ جی یہ میں نے جو کچھ لکھا ہے اشارتاً یا جو وہ ان کے بارے میں لکھا ہے؟